औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा वक़ीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह आल इमरान शुरू करेंगे और तीसरे पारे में और उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि ऐसे पारा ख़त्म हो जाए, नहीं होता तो फिर आगे अल्लाह मालिक है, फिर इंशाल्लाह उसको कल कंटिन्यू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। अलिफ लाम मीम अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं। उसने तुम पर ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है और इसने वो कसौटी उतारी है जो हक और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के फ़रामीन को कबूल करने से इनकार करें उनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक और बुराई का बदला देने वाला है। सूरह आल इमरान है, बदनी सूरह है और इसकी मुताबिकत क्योंकि ये तमाम सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान उनको तमाम या ट्विन सूरह कहते हैं क्योंकि जो मज़ामीन उसके अंदर थे उसी तरह के मज़ामीन उसमें आएंगे, लेकिन उसके मुखातिब जो थे वो यहूदी थे और इस सूरह के मुखातिब जो है वो ईसाई हैं, ठीक है ना। और यानी बनी इसराइल हैं, बनी इसराइली दोनों। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फिर अपना तारुफ करा रहे हैं जिस तरीके से सूरह बकरा में कराया था। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं, इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यही है कि किसी सूरह का भी नाम हो सकता है या कुरान का नाम भी हो सकता है, इसलिए कि इसके फ़ौरन बाद जो है वो कुरान की तारीफ बयान होती है। फिर अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वो। तो ला जरूर यदि नहीं, अल्लाह ताला तमाम माबूदों की यहाँ नफी कर रहे हैं कि अल्लाह कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और वो अल हय्युल क़य्यूम है, वो जिंदा है और चीज़ों को कायम रखने वाला, यानी खुद भी कायम है, उससे चीज़ों को भी कायम रखा हुआ है। और यहाँ बात बयान करने से दूसरे माबूदों की यहाँ पर अल्लाह ताला नफी कर रहे हैं, यानी अल्लाह एक है और अल्लाह ही हमेशा से हमेशा रहेगा, उसी ने चीज़ों को कायम रखा हुआ है। और किसी दूसरे जो माबूद जिनको ये माबूद समझते हो, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक हो, तो वो उनमें ये ताकत नहीं है कि वो जिंदा रह सकें और कायम रह सकें या चीज़ों को कायम रख सकें। अल्लाह ताला ने ये किताब जो है वो हक के साथ नाजिल की है, यानी कुरान। और ये भी है कि ला इलाहा कहना मीज़ान को भर देता है। नबी वसल्लम की हदीस है, मीज़ान को भर देना इस मामले में कि अगर सारे इंसान के अमाल एक जगह रख दिए जाए और एक जगह जो है वो ला इलाहा इल्ला रख दिया जाए तो मीज़ान में भारी होगा। यानी जो है वो शर्त है जन्नत की। जब तक ईमान ही नहीं होगा इंसान कुछ भी कर ले वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ला इलाहा कहना मीज़ान को भर देता है। नज़ला और उसने ये किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है, ठीक है ना। अल्लाह ताला बार बार कुरान की तारीफ बयान करता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको हक कहा है, यानी हर बात इसमें सच है। कहीं अल्लाह ताला ने कुरान को कसौटी कहा है, कहाँ अल्लाह ताला ने कहीं कुरान को नूर कहा है, कहीं रोशनी कहा है, कहीं फुरकान कहा है, हक व बातिल का फैसला करने वाली मुहैमन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान की तारीफ जो है मुख्तलिफ हम जब देखते जाएंगे तो अल्लाह ताला ने उसको उसी अंदाज में बयान किया है। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि हक लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। यानी अल्लाह ताला ने कभी भी इंसान को जो है वो गाइडेंस के बगैर नहीं छोड़ा। और उससे पहले दो बड़ी बड़ी किताबें जो थी, कुरान से पहले जो थी वो तौरात और इंजील आ चुकी थी, जो इंसान के लिए 2000-3000 साल तक जो थी वो हिदायत का मंबा थी। और इसने वो कसौटी उतारी है जो हक और बातिल का फर्क दिखाने वाली है। अब यहाँ पर अल्लाह ने उसको फुरकान कहा, पहले हिदायत का हक कहा, अब यहाँ अल्लाह ताला उसको
جو ہے وہ فرقان کہہ رہے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی پھر جو ہے وہ ایٹریبیوشن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا تو جو لوگ دنیا میں جو بری حرکات کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو پھر ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ان سے تو پھر یہ ناانصافی ہوتی، اور اس انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ججمنٹ کا ڈے جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی انٹروڈکشن مختلف انداز میں کرواتے ہیں، کبھی آفاق میں، کبھی انفس میں۔ تو آفاق میں کائنات کے اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں بتاتے ہیں، انفس میں ہماری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نشانیاں بتاتے ہیں۔ اب ہماری ذات کے اندر کیا ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں کے اندر سے پیدا کیا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ حشر میں ہے نا کہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ پیدا کرتا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک انسان کو جو ہے وہ شکل دیتا چلا جاتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، وہ مصورکم، پھر اس کو وہ اڈورن کرتا ہے، وہ اس کو سنوارتا ہے، اس کی شکل دیتا ہے خوبصورت، نہ آنکھ کان ناک اس کی جو جس طرح چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر جو ہے وہ نازل کی۔ بے شک اب جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کے 3 یا 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف بیان کی، اب اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہمیں 2 چیزیں دے کر سمجھایا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہدایت دینے کا اور گمراہی دینے کا معیار ہے۔ تو اب جو محکمات ہیں وہ ایسی آیات ہیں جس کو ہر بندہ پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائیں گے، احکام ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھائی برائی اور جو بھی ہماری اخلاق سے ریلیٹڈ جو بھی جتنی بھی باتیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں اور ہمیں جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ لیکن متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں جیسے اگر اللہ تعالیٰ آخرت کی کوئی بات بیان کرے گا، جنت دوزخ کی کوئی بات بیان کرے گا، فرشتوں کی کوئی بات بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کرے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جو ہے اس جگہ پہ نہیں رہتے، ہمیں نہیں پتا کہ آخرت میں جنت اور دوزخ کی کا تصور ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت ہی مثالیں دے کے اس چیز کو سمجھایا، یعنی وہ قریب ترین چیز تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جنت ایسی ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جنت تو ایسی چیز ہے نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تشبیہ دے کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ ہم اس کا ایک تصور قائم کر لیں، تو یہ متشابہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی زیادہ تر کتاب کا جو حصہ ہے وہ محکمات پر ہے، اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے، ٹھیک ہے نا، زیغ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں تیڑ ہے، جو خود بھی گمراہ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر مختلف تعویلات نکالتے ہیں اس کی، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب دیکھی ہی نہیں ہے، ہمارے انسان کی تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے انسان کے دماغ میں کہ اس کی تہ تک جو ہے وہ پہنچ سکے، تو اس کو تعویلات پہنانا، اس کو ایکچولائزیشن کرنا وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کا حقیقی مفہوم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اب وہ جو متشابہات ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ہے، جنت میں بالا خانے ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے وہ پھل ہوں گے، پوشاکیں ایسی ہوں گی، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، لیکن اللہ نے پھل بتائے وہ جو ہے ملتے جلتے ہوں گی دنیا کے پھلوں سے، لیکن وہ مطلب کہیں گنا، مطلب ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے معراج کے موقع پر انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا گیا، میں نے وہ نہیں لیا، جیسے اگر میں ایک انگور اگر لے لیتا تو پوری دنیا قیامت تک کھاتی رہنی، یعنی اس کی اب کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی جو ایک ایک چیز کو اگر ہم سوچیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور پھر جنت کیا ہے، آسمان و زمین کے برابر وہ جنتیں ہوں گی، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جنت اور آسمان کے برابر اس کی وسعت ہے جنت کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا اگر ہم پورا واقعہ پڑھیں تو وہ عالم بالا میں ہوا ہے،
اللہ کے پاس ہوا ہے، تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آدم السلام کیسے پیدا ہوئے، یا ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو کیسے نکالا گیا، یا اگر درخت کی تشبیہ دی گئی ہے تو وہ کہ وہ درخت ہی تھا یا اس کی تشبیہ کسی چیز سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کی عقل جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتی، تو یہ سب چیزیں متشابہات میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، یا اللہ کی آنکھ ہے، یعنی اللہ اس سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا اس اللہ تعالیٰ کی جو اللہ بیان کر رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے یا اس کی کیا نوعیت ہے، اور نہ ہی ہمیں اس ڈیٹیل میں جانا چاہیے، کیونکہ جو بہت سارے جو فرقے بنے نا جو دین سے خارج ہو گئے، وہ اسی بات پہ دین سے خارج ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پیر انسانوں ہی کی طرح ہے، یا پھر یہ کہ اللہ نے جو ہاتھ پیر کی تشبیہ دی ہے وہ اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تشبیہ دے کے ہمیں بتا دیا، ہم کو اس کو ایز اٹ از مان لینا چاہیے، اس میں کچ بحثی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اور پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو پہلے متشابہات تھیں، اب ہمارے لیے محکمات ہو گئیں۔ کیا کہ پہلے لوگوں کا کیا تصور تھا کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سورج گردش نہیں کرتا، تو بعد میں پھر جب تحقیق تھے یا جو لوگوں سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ سورج بھی اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے ایسے چراغ جلیں گے جن کے اندر جو ہے جن میں جو ہے کیا دیا، جن میں تیل نہیں ہوگا، پہلے لوگ ایسے تشبیہ دیتے تھے، تو اب کیا ہے کہ وہ لائٹس ہیں، تو ان میں تیل نہیں ہوتا لیکن وہ جلتے ہیں۔ تو جب انسان کو کوئی چیز نہیں پتا ہوتی تو وہ اس کے لیے ایک رائے قائم کر لیتا ہے، ایک جو ہے وہ تصور قائم کر لیتا ہے، لیکن اس کا نام اسے نہیں پتا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہم خواب ہوتے ہیں، خواب کو بھی ایک تمثیل کا رنگ دے دیتے ہیں نا، لیکن اس کی اصل ریئلائزیشن جو ہے وہ وقت پر نظر آتی ہے کہ ہاں وہ انسان سوچ لیتا ہے اس طرح ہوگا، لیکن جب وہ خواب پورا ہو جاتا ہے تب اس کی ایکچولائزیشن انسان کو وہ بھی دو تشابہات میں سے ہوتی ہیں، جب بعض دفعہ انسان کو سچے خواب دیکھتا ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہماری رب ہی۔ اچھا اب کیا ہے کہ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، بل راسخون فی العلم، تو اللہ تعالیٰ نے جو علم میں جو راسخ ہیں، یعنی علم میں جو ہے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، وہ کہتے ہیں اس کو اللہ نے جیسے فرما دیا ہمیں اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے کبھی ہمارے بچے ساتھ بھی آتے ہیں، ان سے بھی لوگ بحث بازی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں امی اب اللہ کے ہاتھ کی کیا کیفیت ہے، وہ تو پھر ان کو سمجھاتی ہوں ہمیں ان چیزوں میں بیٹا نہیں پڑھنا چاہیے، تو کیونکہ مختلف لوگ بچے جو ہے نا آپس مل کے ان چیزوں پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل پہ بھی چھوڑ دی ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر یعنی کیا، اب جیسے یہ کہ یہ ہماری عقل ہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ہر چیز نہیں بیان کی کہ شیر کھانا ہے یا لومڑی کھانا ہے کہ نہیں کھانا، یہ چیزیں جیسے اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پہ بھی چھوڑے ہیں کہ واقعی یہ درندے اس کو کھایا نہیں، اور پوری انسانیت سے جو یہ چیزیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے غلط ہے نہیں کھانا، آپ دیکھیں پوری انسانیت میں سے کوئی ان درندوں کو نہیں کھاتا، تو بعض چیزیں جو ہے انسان کی فطرت پہ یا انسان کی عقل پہ بھی چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دے، یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، سیدھے راستے پر ڈال دیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی، تب کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی غلط بات میں آ کے یا کسی کی غلط جو آپ یہ دیکھیں نا بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، ایک ہم نے انٹرپریٹیشن یہاں پڑھ لیا، اب کیا ہوا کہ ہمیں اپنی مطلب کی کوئی انٹرپریٹیشن سمجھ میں آ گئی تو ہم نے کیا کیا اس کو اختیار کر لیا اور صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو ہدایت ایسی چیز ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی لمحے جو انسان سے چوک ہو سکتی ہے۔ تو وہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو تھے وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا ان سب کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جب کہ ہدایت دے دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مت ڈالنا، اللہ ہی سے انسان یہ دعا کرتا ہے۔
ربنا انکا، اور اے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ یعنی جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کی مشاہدات اور نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرض صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں، خوب دادے عہد دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، بار بار پر اللہ کا نام تھا، اللہ ہی کے آگے دعائیں التجائیں کی جا رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانے کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اسے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پورے سمائے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے قریش جیسے قبیلے کو شکست دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لیسنز تھے لوگوں کے لیے۔ مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ یعنی کیا ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں آزماتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزوں سے الحمدللہ نوازا ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز میں کمی دی ہے، تو یہ تمام چیزیں انسانوں ہی کے لیے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش بھی مقصود ہے، یہ انسان کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی چیزیں آخرت کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی انہی چیزوں سے ہم دنیا کا فائدہ بھی اٹھائیں گے، ہم ان سے نیکی بھی کمائیں گے، اور ہم سے آخرت کے درجات بھی بلند کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ سونے چاندی کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ دوسرے کی آرزو کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ایک گھر ہو تو وہ دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر۔ تو یہ انسان کی لامحدود خواہشات ہیں جو انسان کو ایک جگہ پر جو ہے وہ نہیں کرنے دیتی۔ اور یہاں چیتا گھوڑے، اگر اس زمانے میں چیتا گھوڑے تھے تو ہمارے زمانے میں آج برانڈڈ کار ہے کہ یہ برانڈ کار ہمارے پاس ہو، یہ ہو، ٹھیک ہے نا، برانڈڈ کپڑے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں۔ تو آج اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بڑے شوق سے مطلب ان چیزوں کے بارے میں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کا نام لیے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح مویشی اور زرعی زمینیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ یہ کوئی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اسے انجوائے بھی کرنا ہے، سب کچھ، کیونکہ دنیا میں کٹ کر زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، تو مال کو خیر کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسی میں انوالو ہو جانا، اسی میں ہی زندگی گزار دینا، یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے کہ، اور اسی لیے یہاں پر اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے آگے جو ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاس چند و زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی۔ یعنی دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں نا ہمارا کوئی ساتھی ہو، ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہوں۔ اکیلا انسان کبھی بھی نہیں، زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اکیلے گزارنا، تو اسے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انسان وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی ازواج ہو،
اس کا میرا کوئی شوہر ہو، میری کوئی بیوی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہر معاملے کو دیکھتا ہے، ہمارا چھپا، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بندے جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہمیں خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کب غلطی کر جائے، کب اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل آئے۔ زندگی کے کتنے معاملات ہیں کہ کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جی سائمہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں میرا سوری، میرا ہاتھ لگا ہے اس آپ کا میں۔ ہاتھ لگا ہے شاید۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ انسان ہمارا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا رائے کے برابر بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہمارا کوئی بڑا سے بڑا عمل بھی وہ بھی اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کی، ان نیک ایمان لوگوں کی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مشکل وقت میں صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، یعنی صادق ہیں، یعنی جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، قانتین جو ہیں فرما بردار ہیں، منفقین خرچ کرنے والے ہیں، مستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں بالاسحار، سحری کے ٹائم پر۔ اور سحری کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جو فجر سے پہلے ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا ٹائم جو بہت امپورٹنٹ، یعنی اللہ نے یہاں پہ تعریف کی ہے ان تمام لوگوں کی جو ایمان لانے کے بعد جو ہے جن کے اندر یہ سچائیاں اور یہ خوبیاں ہوتی ہیں، ان کی اللہ نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اسحار یعنی فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں اٹھ کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت بہت دعائیں کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک کائنات ہے، جو رب العزت ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ خود شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں، اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور پھر سب اہل علم نے بھی، یعنی وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کو اس کے صحیح حق کے ساتھ پہچانتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اور اس کا انصاف جو ہے ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے، یعنی اس کی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے یا جبرن کوئی برا کام کرنے سے روکے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو جب اس کے ساتھ پیدا کیا ہے چوائسز کے ساتھ، تو اللہ نے انسان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم اس کی کائنات میں دیکھیں تو ہمیں انصاف نظر آتا ہے، ہر چیز ایک انصاف کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں، بے شک اللہ کے۔ اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کا یعنی اطاعت کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ آگے اللہ تعالیٰ کو سرنڈر کرنے کا مذہب ہے اسلام۔ نام بھی کتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں اسلام کے، اللہ کے آگے جھک جائے بندہ۔ یہ دین حق ہے، یہ سچا دین ہے، یہ پاکیزہ دین ہے، یہ دین جو ہر شخص سے پاک ہے، یہ ہدایت کی طرف لے جانے والا دین ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والا دین ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا دینے والا دین ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فطرت کی آواز پر قبول کیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پوری کائنات کا دین ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ اسی دین پر چل رہی ہے۔ یہ فرمانبرداری، اللہ نے زمین آسمان کو قائم کیا اور کہا کہ آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آ جاؤ، تو وہ فرما برداروں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کے آگے آ گئے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اسلام کا مظہر پیش کر رہی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بار بار نکل جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، تاکہ وہ اس طرف واپس آئے، اپنی فطرت کی طرف جو انسان جو ہے وہ واپس آئے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کی سوا نہ تھی کہ انہیں علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اب کیا ہوا کہ جب اسلام، یہ ہر دور کا مذہب، اسلام جو یہودیت اور نصرانیت یا سابی یا ہندوازم، یہ کوئی مذہب نہیں تھے، یہ تو بعد میں انسان نے یہ نالج آنے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب انہوں نے کیا کیا، یہ ساری
دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں نکال لی، دین کے اندر جو بدعات نکالی، یہ کیا تھا کہ نہیں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اور مزید اس کو اچھا کر سکتے ہیں۔ ابھی لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ بدعت حسن کر رہے ہیں، کہ بھئی یہ بدعت حسن کیا چیز ہے کہ ہم جو یہ ہم بیٹھ کے جو قرآن خالی کر لیتے ہیں، یا بیٹھ کے جو ہم یا اسلاموں کا ورد کر لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام کی سنت سے ہمیں ثابت ہی نہیں ہے۔ جب یہ کیا وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ یا ہم میلاد کر لیتے ہیں، یا ہم بیٹھ کر جو ہے نا ایک دن بنا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ کرسمس بناتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بدعت حسن ہے۔ بھائی جو دین جو ہے نبی دے گئے اور جو صحابہ کرام نے اس کو فالو کیا، سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ سے زیادہ کون تھے؟ ٹھیک ہے نا، ان سے زیادہ ایگر کون ہوگا اچھی سے اچھی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے؟ جب انہوں نے یہ چیز نہیں کر کے دکھائی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں جو ایک رتی بھر کا بھی جو اضافہ کریں؟ اور پھر اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ظاہر ہم دین میں اضافے کا موجب ہوتے ہیں، اور دین میں اضافے کا موجب ہے وہ گمراہی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جو حد ہمیں دے دی گئی ہے، بہت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل آ رہی ہے صبر سے، نماز سے مدد چاہو، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ کا اللہ نے ہم سے جب تقاضا ہی نہیں کیا ہوا تو ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے مختلف پریشانیوں میں کہ جب مر جائیں تو یہ تیجا بھی کرنا ہے، 40واں بھی کرنا ہے، برسی بھی بنا دی ہے، اپنی زندگی کو ہم نے خود مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کی سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ جیسے یہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اب مسلمان بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح کی باتوں میں کوئی بحث بازی کرے تو پھر یہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے تو اس بات کو مان لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پر ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا طرز عمل اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے بھی تو بس چند روز کی۔ یہ خود ساختہ عقیدے تھے جو انہوں نے آخرت کے متعلق یہود و عیسائیوں نے بنا لیے تھے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اور یہی آج ہمارے یہاں ایک اکثریت امت کا حال یہی ہے کہ ہمارے نبی جو ہے ہمیں بچا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہمیں اتنی زیادہ تگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ رویہ ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ کہو خدایا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ دعا بتا رہے ہیں، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پر اب جب یہودیوں سے عیسائیوں سے ان کی امامت، بیسیکلی آیات انہی کے پس منظر میں نازل ہو رہی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی دعا مانگو، کہو اللہ تعالیٰ سے کہ عزت دینے اور عزت لینے کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف طاقت جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ان سے امامت کیوں لے لی گئی ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور ذلت اور جو ذلت اور عزت دینے کی طاقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج تم سے لے لی گئی ہے اور آج ہمیں دے دی گئی ہے، تو ہم اس پہ پھولے نہ سمائیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی جس کی وجہ سے جو وہ جو فیل ہو گئے اور ان سے یہ چیز لے لی گئی۔ اب ہمیں یہ ذمہ داری، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی جو ہے نگہبانی بھی اتنی زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء سے یہی کہا گیا کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر دیا جائے گا، اور اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کو دوہری سزا دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
تو کیونکہ وہ کس بڑے مرتبے پہ فائز تھی، تو ذرا سی غلطی، ذرا سی چوک جو تھی وہ پورے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وارن کیا ہے۔ حالانکہ وہ غلطیاں کوئی بھی نہ کوئی نبی غلطی کرتا ہے، نہ کسی اچھے لوگوں سے ہوتی بھی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی سزا بھی پھر اسی لحاظ سے ہوتی ہے، اور اس کے درجات بھی اسی لحاظ سے بلند ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، تو ہمیں پھر اس جگہ پر رہ کر وہ کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ملک کے دینے والے تو جسے چاہے حکومت دے، اور جسے چاہے چھین دے، جسے چاہے عزت بخشے، اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، بے شک جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے پہ حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں کس طرح لے کے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح رات کے اندر سے دن نکل رہا ہوتا ہے، صبح کبھی اٹھ کے ذرا ہم لوگ مشاہدہ کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی کس طرح سے رات سے دن تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، دن سے رات جو ہے نکل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جاندار میں سے بے جان، یعنی ایک ماں جو تھی وہ زندہ ہے، اور اس کے پاس اگر جب مردہ بچہ پیدا ہو گیا تو جاندار میں سے بے جان کو، اور بے جان یعنی بے جان زمین تھی یا بے جان بیج تھا، اس سے ایک جاندار جو ہے وہ درخت نکل آتا ہے۔ اور اللہ جسے رزق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے کہ وہ جسے بھی چاہتا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور ہمیں جو ہے اللہ کی تقسیم پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے، خوشی سے جو بھی ہمیں مل گیا ہے اس پہ ہمیں کنٹینٹمنٹ اپنا شو کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی لکھا تھا۔ اور اسی طرح حضرت مریم نے بھی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام سے، ابھی ہم آگے آئیں گے آیات ہم پڑھیں گے، کہ کہا تھا کہ اللہ، جب انہوں نے کہا کہ تیرے پاس کہاں سے آیا یہ سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو، یا وہ چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے یا وہ علم کے لحاظ سے، جو چیز بھی، جو کوئی بھی اسکل ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگ جو ہیں گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے کچھ کریں نہ کریں، بعض لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھے بھی جو ہے وہ پوزیشن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نہیں بھی کماتے، اللہ تعالیٰ پیسوں کے انبار لگا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے، تو ہم اس میں نہیں کہتے کہ ہاں یہ تو اتنا زیادہ، اس تو محنت بھی نہیں کی، اس کو اتنا مل گیا، ٹھیک ہے نا، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں نہیں مل رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چیزیں ہیں، اور ہمیں اس میں اگر مگر نہیں کرنا چاہیے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات جو ہے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ وہ یہودی اور وہ عیسائی ہیں، یہ وہ کافر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے بہت زیادہ جو تھے وہ ورس تھے، اور کوئی بھی جو نا باہر جانے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف پہنچائیں، یا اسلام کو جو ہے ہم جو ختم کر دیں، تو یہ ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو ہم ان کو دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، ساری زندگی کے کتنے معاملات ہیں، لیکن ہماری دوستی اس لیے ہو کہ ہمیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہو کہ وہ اچھا ہے، اگر ایک بہت سارے اچھے، میں نے کہا صالح فطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے دل اچھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہکا لیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہندو ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ، ہم اس کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے دوستی رکھنے کی کہ ہمیں جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم ان کے رنگ میں ڈھل جائیں، بلکہ وہ کوشش کریں کہ وہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں، تو ہماری نیت اس لحاظ سے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ ان لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی بچنے کے لیے، شو کرنے کے لیے، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ سے جو بھی معاملات کرنے ہیں اس میں اللہ سے ڈر کے معاملے کرنے ہیں۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے، بے شک وہ عالم الغیب ہے والشہادہ ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش اب یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ وچ آیت 31 آل عمران۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جو ہم نارملی ڈرتے ہیں، کہ اگر ہم نے سانپ کو دیکھ لیا تو ہم ڈر کے بھاگ گئے،
یا کوئی آفت دیکھ لی، کوئی بلا دیکھ لی، ہم ڈر کے بھاگ گئے. اللہ سے ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہوتا. ڈرانے کا یعنی اس میں انسان یہ نہ ڈر لے کہ اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مطلب انسان کوئی کام ہی نہ کرے، ڈر کے جو ہے کونے میں بیٹھ جائے، نہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ کریں گے تو. جو رہبانیت جو اختیار ہوئی نا، رہبانیت یہی تھی کہ نہیں دنیا چھوڑ دو اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ایسا خوف، ایسا یہ جو اللہ کا جو ڈر ہے نا، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کا شکر، اس کی نعمتوں کا احساس، شرمندگی اس کے سامنے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی، ہم نے کوئی کوتاہی کی، جیسے فرض کریں نماز پڑھی اور ایسی ہی پڑھ لی کہ بے دلی سے، تو ہمیں شرمندگی کا اللہ ساتھ اس میں ہماری شرمندگی ہو اور خوف ہو کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہم نے کیسے پڑھ لی. تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا کہ جب زندگی میں ہم کوئی بھی ہمارے معاملات ہوں، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس لحاظ سے ہو کہ ہم کریچر ہیں اپنے مالک کی، بندے ہیں اپنے مالک کے، غلام ہیں اپنے مالک کے. تو ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں یہ، تو ہمیں شرمندگی کا احساس، اس سے خوف کا احساس جو ہے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اللہ آگے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بندوں کا نہایت خواہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات ہمیں بتاتے ہیں. پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفت استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو محبت کرنے کا جو حقدار ہے وہ اللہ، اس کے نبی ہیں. اور اس کا جو اس کو ہم محبت کیسے اختیار کریں گے؟ جب ہم ان کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ بس ہم بیٹھ کے جو ایک چلہ کر لیں، مراقبہ کر لیں، بیٹھ کے کونے میں بس اللہ اللہ کر کے بیٹھ گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھ ڈالی. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ کچھ اعمال کر لیے اور اس کے بعد زندگی سے خالی ہو گئی، بلکہ تمام چیزوں کے اندر پوری ہولسٹکلی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. ان کی جو سنت ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سنت قائم کروائی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کا کیا تھا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، خاص طور پہ ابو بکر، کہ اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس طرح جو ہے وہ محبت سے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں قربان، آپ میری جان آپ پر قربان. اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہر ایک چیز سے زیادہ جو ہے میں پیارا نہ ہو جاؤں، اب تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو حضرت عمر نے سوچا کہ اپنی جان سے کون کسی کو زیادہ پیارا رکھتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اپنی جان سے. تو پھر جب وہ گھر گئے، جب گھر جا کے انہوں نے سوچا اور انہوں نے ایک سینیریو تیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تیر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا، اور میں بھی کھڑا ہوں، تو کیا میں نبی کو تیر لگنے دوں گا؟ نہیں، میں آگے آ جاؤں گا. اور یہ احساس ان کے آنسو نکل پڑے نا. تو پھر جب انہوں نے اس کو ریئلائز کیا تو اس کے بعد جو وہ آگے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے مانا، میں آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی سطح پہ کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم سب، اپنی بھی میں بات کروں، ہم صرف بات کرتے ہیں، ظاہر ہمارے اعمال ابھی اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کریں یا ہمارے اعمال جو ہے اس قابل ہو جائیں. تو وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ظاہر ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے. ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں، قبول نہ کریں، تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اب یہاں پر جو ہے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ آل عمران میں جو ہے وہ عیسائیوں سے جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اب یہاں پر جو ہے ظاہر عیسائی مدینے میں تو نہیں ہوتے تھے، یہودیوں کے ہی قبیلے زیادہ تھے. تو جب عیسائیوں تک یہ بات پہنچی تو ان کے جو ہے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو نجران کا جو ہے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے جنگ کے لیے بہرحال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط بھیجے تھے نا، کہ ہر جگہ خطوط بھیجے تھے. اور پھر جب لوگوں تک وہ خطوط پہنچے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے. اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کے رہنا چاہتے ہیں، یعنی جزیہ دے کے رہنا چاہتے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی دعوت دی جائے.
اور دیکھیں پہلے بھی یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی میری آیات پڑھ کے سناتے ہیں. تو جب بھی کوئی بات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کا حوالہ دیا کرتے تھے، قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے، پھر کوئی بات، کیونکہ پھر اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ سورہ جو آل عمران کی یہ آیت اتنی ایکسٹینسو ہے کہ اس پوری آیتوں کو سننے کے بعد ان کے پاس کوئی بحث کرنے کی کوئی تھی نہیں. ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی اس میں بیان کر دیا گیا اب یہاں پر وہ پوری بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 خاندانوں یا 4 جو ہے ذریت جن میں آئی ہیں ان کے بڑے نبیوں کا جو ہے وہ نام لے رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد ظاہر پھر نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے ظاہر پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، پھر ان کی جو اولاد سے اور جو مومن لوگ بچ گئے تھے ان سے نسل چلی، ٹھیک ہے، آگے تک. پھر نوح میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر آل ابراہیم کے اندر پھر 2 ذریتیں چلی. کون تھی؟ کیا کہتے ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر 2 تھیں، یہودیت اور عیسائیت. اب یہاں پر جو ہے آل عمران کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ 3 بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کافی تھے. آل عمران کو یہاں پہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ اب بیان کرنا جو مقصد ہے عیسیٰ اسلام، کیونکہ اب یہودیت کے اندر سے عیسائیت پھوٹ رہی تھی، اب جو ہے عیسائیت بن رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ الگ شاخ بن رہی تھی. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے. اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنے رسالت کے لیے منتخب کیا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، یعنی عمران جو تھے وہ اس قبیلے کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان جو تھے وہ بہت ہی نیک آدمی ہوں گے، ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، کہ ان کی وائف کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میری پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول، یعنی بہت ہی اچھی فیملی ہوگی، بہت ہی دیندار اور نیک، اور یہ جو بنی اسرائیل میں مشہور فیملی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی خبر انہوں نے دعا مانگی تھی لڑکے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا. دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں. آگے جا کے وہ حکمت، اس وقت وہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی تھی یہ کیا ہونا ہے، لیکن وہ جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں اللہ کی حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اسی طرح سے ہی ہونا تھا. ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی، اور کتنی وہ نیک خاتون ہوں گی جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. اور جب بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو بھی انہوں نے اس کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اسے رائٹیس اور صالح کے معنی میں ہوتا ہے مریم، اور میں اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی نہ صرف انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگی، اور ہمیں بھی اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ پروفٹ تھے، اور رشتے میں جو ہیں وہ ان کے خالو لگتے تھے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا، بے حساب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو اپنا ان کا نشوونما مکمل ہو گیا، جب وہ سن رشد کو پہنچ گئی، جب سمجھداری کی حکم کا وقت آتا ہے، تو پھر انہیں جو ہے اس بیت المقدس کی عبادت کا ہیکل میں ان کو داخل کر دیا گیا. اور وہ جو وہاں پہ جو محراب ہوتے ہیں، تو یہ محراب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ محراب جو مسجدوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر امام نماز پڑھتے، وہ ویسے محراب نہیں ہوتے تھے. محراب جو ہوتے تھے وہ جو ہے مسجد، جو ان کی جو بلڈنگ ہوتی تھی اس کے اوپر بنے ہوئے کمرے ہوتے تھے، جہاں پر جو ان کے جو امام ہوتے تھے، جو لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے. تو انہی میں سے ایک جگہ جو تھی ان کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، مریم علیہ السلام کے لیے. اور پھر ایک جب وہ آ گئیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان سے جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے. جب وہ آ گئیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا، ان کو داخل کر دیا گیا، ان کی ملاقات ہوئی زکریا علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. جب ان سے وہ بات کرنے لگے
تو جب ان سے بات کی تو ان کی معرفت، ان کا علم، ان کا ذوق، ان کی ذہانت دیکھ کر وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے. ظاہر اس میں ان کی والدہ کا ہاتھ بھی تھا، مریم علیہ السلام کی، کہ ظاہر وہ کتنی نیک خاتون تھیں اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کی تھی، آپ یہ کہیں کہ تربیت کی تھی. کہ جب زکریا علیہ السلام نے ان سے بات کی، دیکھیں یہاں پر جو لکھا نا، یہاں پہ پھل کی کوئی بات نہیں کی گئی. وجدا عندہا رزقا، اس رزق کے اندر جو ہے وہ کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے رزق بھیجنا، پھل اتار دینا. لیکن اصل جو چیز تھی وہ رزق جس معنی میں یہاں پر بتایا گیا ہے، ان کی ذہانت، ان کا علم، ان کی نالج، ٹھیک ہے نا. اور انسان مطلب کسی کی شخصیت کو دیکھ کے پہچاننے کے کتنا زیادہ جو یہ شخص ذہانت والا ہے، گاڈ گفٹڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا، ان کے دل میں یہ تمنا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے دل میں یہ، پھر انہوں نے کہا کہ اے تمہارے پاس یہ کہاں سے، مطلب تمہیں کیسے یہ تمام چیزیں پتہ چلی، کیسے تمہیں یہ تمام چیزیں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب دے دیتا ہے. بعض دفعہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نواز دیتا ہے، کسی بھی اللہ چاہتا ہے جس کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی بندی تھیں، برگزیدہ تھیں. اللہ تعالیٰ بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا. جی سائمہ. جی ہمارا دیکھیں جب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا آیت 35 کی، اس میں آپ اس کو پڑھیں، حضرت ذکریہ جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی، غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاور میں سے تھے. یہ وہ ذکریہ یا نبی نہیں ہے جن کے قتل کا ذکر بائبل کے پرانے عہد نامے میں ہوا ہے. جی تو ہاں، یہ پتہ نہیں وہ بائبل میں ہو ہے. سکتا ہے، بائبل میں ہو سکتا ہے یہ کوئی اور زکریہ ہوں، لیکن قرآن یہاں جو مینشن کر رہا ہے یہ وہ پروفٹ ہیں جو مطلب جو ریئل میں ان کا جو رشتہ ہے وہ یہ، کیونکہ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو نسل تھی نا، ان کے اندر سے ہیں یہ، ٹھیک ہے. حضرت ذکریہ کا ہی ذکر ہے، یہاں سے زکریہ کا ہی ذکر ہے. اب یہ مجھے، کیونکہ ظاہر میں نے وہ بائبل نہیں پڑھی، اس میں کون سے زکریہ کا ذکر ہے مجھے یہ اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پر جو زکریہ علیہ السلام ہے جو وہ ریئل نبی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر میں نے وہ بائبل پڑھی نہیں، تو مجھے یہ نہیں اندازہ کہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن ذکر کر رہا ہے یہ وہی ہیں جو ان کی نسلوں سے آئے ہیں، جو تواتر کے ساتھ جو نبی آتے رہے ہیں نا ان میں سے، اور ان کو ظاہر پھر قتل بھی کیا گیا. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مودودی صاحب نے یہاں پہ یہ ذکر کس لحاظ سے کیا ہے. ہاں کیونکہ میں ہر بات مجھے پہلے بھی سمجھ نہیں آیا، میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا کنفیوز تھی کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوگا، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں ان کی فالو نہیں کرتی، میں دوسرے بھی ظاہر اسکالرس کو سنتی ہوں. اب یہاں پر دیکھیں، آپ پیچھے دیکھیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمران حضرت موسیٰ ہارون کے والد کا نام تھا. دیکھیں پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل دیکھا ہے. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عمران کی عورت. تو عمران کی عورت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی عورت کا مقصد اس کا ہسبینڈ ہی ہوگا نا. زیادہ قرین قیاس چیزیں جو ہیں اس کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں دوسروں کو بھی سننا چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں ایک لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کہہ دی، ظاہر ہر ایک کی اپنی نالج ہے، ماشاء اللہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، میں تو انہی کو پڑھتی ہوں. میں بھی بہت پڑھتی ہوں مولانا مودودی کو. اگر کہیں پر کوئی چیز اگر آپ کو لگتی ہے کہ آپ کو وہ بادر کر رہی ہے تو پھر آپ اس کی تحقیق کر لیں، اس کے معلوم کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا نا کہ وجدہ عندہا رزقاً، اب جب انسان جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو کھانے پینے سے کیا حاصل ہے، مطلب ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. اب من و سلوہ بھی اترتا تھا اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، پوری قوم اس سے بہرہ مند ہوتی تھی، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی. اور حضرت یعنی زکریا علیہ السلام، لیکن وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو حضرت زکریا علیہ السلام کو جس نے بہت متاثر کیا وہ ان کی ذہانت، ان کے علم، ان کی معرفت تھی. جب وہ محراب کے اندر داخل ہوئی، جب انہوں نے ان سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھی لڑکی بنا کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نگہبانی میں پرورش کیا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور پھر بھیا کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ان کی تربیت ایسی کیوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں پلنا تھا اور سن رشد تک پہنچنا تھا. یہ تربیت جو تھی وہ اللہ نے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت جو ہے یہ سارے معاملات کیے. جب ان کی اتنی بہترین تربیت تھی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کتنی بہترین ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جی
تو پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ یعنی ان کو دیکھ کر ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور یحییٰ علیہ السلام بھی واقعی میں اتنے ہی نیک تھے، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ یعنی ایک تڑپ ہوتی ہے نا، ایک جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ کو دیکھتا ہے، تو کیا تڑپ ان کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ وقت کیسا قبولیت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے کھڑے ان کو خوشخبری دے دی۔ تو کیا ہوا، وہ اپنی محراب میں گئے اور انہوں نے محراب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی قدرت سے مجھے کیا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو جب انسان کو اولاد کی تمنا ہو، جب وہ اس کی پلاننگ کرے، تو اس وقت یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا آئے گا۔ اور یہ یحییٰ نام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور یحییٰ کے معنی ہوتے ہیں زندگی بخشنے والا، ٹھیک ہے نا۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا اور کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا آئے گا۔ فرمان کی تصدیق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے آئیں گے، ان کے اوپر جو انجیل نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کیونکہ فرمان کیا تھا؟ کلمہ کن، جو کلمہ کن سے جو ہے وہ آنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوشخبری دی بلکہ یہ خوشخبری بھی دے دی کہ وہ اس طرح کے ہوں گے۔ سرداری اور بزرگی جو ہے تمام نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ سرداری کیا ہوتی ہے؟ ہم سید بھی کہتے ہیں نبیوں کو سید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ایک روب، ایک جلال اور ایک دبدبہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اسلام کی، کیا وجہ تھی کہ وہ چاہتا تو پل پڑتا، اور چاہتا تو اسی وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیتا، اتنی پاور والا تھا وہ، لیکن ایک ایسا روب اور ایک ایسا دبدبہ تھا جس کی وجہ سے جو وہ ان کو مار نہیں سکا ان کو، حالانکہ وہ ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ میں جاؤں گا تو وہ مجھ پر پل پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بزرگی کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے اندر وہ جلال اور عظمت عطا فرماتا ہے ان کو، اس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی۔ کمال درجے کا ضابط ہوگا، یعنی ان دونوں نبیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اور یحییٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ شادی نہیں کی، کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے وقت میں بھیجے گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ جو ہماری بستی جو ہے نا وہ بالکل کنارے پہ کھڑی ہے سمندر کے، اور یہ کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے، یعنی ان کے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، بس عیسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد آپ دیکھیں تباہی اور بربادی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، ہمارا کام جو ابھی ان چیزوں کو فوکس کرنا نہیں ہے، اور ابھی تو ناؤ ڈوب رہی ہے ہماری، اور ہمیں تم لوگوں کو جو ہے وہ تربیت دینی ہے۔ اور ان کی خوراک بھی جو تھی بہت سادہ تھی، کہا جاتا ہے کمل کی پوشاک پہنتے تھے اور جنگلی شہد کھاتے تھے اور ٹڈیاں کھاتے تھے، ان کی خوراک بھی بہت سادہ تھی۔ ضابط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دو انسٹنکٹ ہیں، ایک انسٹنکٹ کیا ہے کہ کھانا پینا، اور ایک ہوتی ہے سیکس، جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس فطرت میں چیزیں لکھی گئی ہیں، مرد کے اندر، مرد اور عورت دونوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دونوں چیزوں کے اندر وہ جو تھے کمال درجے کے ضابط تھے، ہولڈ کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چیز عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بھی یہی بات کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات نہیں رہنی چاہیے کہ ان نبیوں نے شادی نہیں کی یا ان نبیوں نے ایسی زندگی گزاری، تو اس سے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے غلط رویے قائم کر لیے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رہبانیت اسی چیز سے اختیار، یعنی وہ بتائے یہ کہ ان کی باتوں کو فالو کرتے جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، انہوں نے بس اس چیز کو کہ وہ بھی تارک الدنیا ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی گھر نہیں بنایا تھا، وہ لوگوں کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے رہتے تھے، بس وہ صرف دعوت دیتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ مکان، انہوں نے کہا مکان بنا کے میں کیا کروں گا، مجھے تو دعوت پہچانی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو غلط رنگ دے کے جو ہے وہ رہبانیت جو ہے وہ اختیار کر لی، اور پھر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کا جو حق تھا اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی، اور ایسی خوشخبری دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو سوکھ کر بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا سر جو ہے بڑھاپے سے پھونک رہا ہے، یعنی جا رہے 100 سال سے ہو سکتا ہے کہ ان کی زیادہ عمر ہو گئی ہو، جیسے کہا جاتا ہے، اور ان کی بیوی بھی ظاہر وہ بانجھ تھیں،
اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. تو ظاہر بظاہر ایک جو ہے وہ ناقابل یقین چیز لگ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں اس کا مطلب کیسے میرے دل میں یقین آئے گا, تو پھر ان کو لیے ایک نشانی مقرر کر دی گئی کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکتے تھے. اس دعا ان کی اس طرح سے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو بہت زیادہ اللہ کا شکر اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. پھر یہاں پہ یہ ان کو یہ ایک بات کہی گئی کہ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے ہر معاملے میں, لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس نعمت سے ابھی بھی کتنے جوڑے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بیبی ہو جائے. لیکن اتنی کوشش, اتنی ترقی کے باوجود بھی آج کل وہ ابھی تک وہ ذرائع میسر نہیں ہو سکے کہ انسان جو ہے وہ اولاد کسی جن کی اولاد نہیں ہو رہی ان کو جو ہے اولاد دے سکے. یہ اللہ تعالیٰ, اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے ٹوٹلی اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. باقی تو سارے کام ہی, لیکن 5 چیزوں میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا, اے مریم, اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم, اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے, اس کے آگے سر سجود ہو, اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک طرح کی, آپ کہہ لیں کہ نبوت کا کچھ حصہ ہوتا ہے نا, ان کے پاس بھی تھا. کیونکہ یہ جو استفا کی و طاہر کی وصطفیٰ کی یہ لفظ جو ہے وہ صرف پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے, چن لیا گیا. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے بس صرف وہ محراب میں بیٹھی رہتی تھی, بلکہ یہ تھا کہ لوگ آتے تھے, ان سے سیکھتے تھے باتیں. ان خواتین بھی آتی ہوں گی, ہو سکتا ہے مردوں کو بھی پیچھے سے وہ پڑھاتی ہوں, بتاتی ہوں اچھی باتیں. تو یہ نہیں تھا کہ بس وہ اکیلی بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کر, نہیں, وہ ان کا لوگوں سے رابطہ بھی رہتا تھا. پھر یہاں پہ اللہ ان کو تمام چیزوں کی بتا رہا ہے کہ اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اے مریم, اپنے رب کی تابع فرمان بن کر ہے, اس کے آگے سر پر سجود ہو, اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. یعنی اس وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. وہاں کے جو اسکالرس تھے, جو علماء تھے, کہ نہیں ہم انتظار, انہیں پتہ چل گیا کہ ظاہر ان کی شہرت پہنچ گئی ہوگی کہ اتنی ذہین, جب زکریا علیہ السلام ملے تو وہ ان کی اس سے کتنے متاثر ہوئے. تو ظاہر ان کی جو حکمت کی, ان کی دانائی کی خبریں جب ہر جگہ پہنچی ہوگی, اور یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے, تو کس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ وہ ان کی اپنی کفالت میں لے لیں. تو اس کے لیے پھر جو انہوں نے جو ہے ان کی ایک طریقہ کار تھا قرآن اندازی کا, کہ وہ قلم پھینکا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور قلم جو تھے ظاہر سی بات ہے وہ یہی ہوگا کہ قلم جو رہ جاتا ہوگا یا ڈوبتا نہیں ہوگا, کوئی طریقہ کار ہوگا. تو حضرت زکریا کا اس پر نام نکل آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر یہ کرنا تھا, اور پھر ان کے حوالے وہ کر دی گئی. تو وہ قلم پھینک رہے تھے, اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ تجھے, جب وہ ظاہر وہ اپنے سن رشد کو پہنچ گئی, ایک سمجھداری تک پہنچ گئی. اب سارے ایک مقصد جب تک اللہ نے چاہا تھا, اس کے بعد کیا ہوا, جب فرشتوں نے کہا مریم, اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا, لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا, اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا. یعنی ان کو بھی اسی طرح زکریا علیہ کو خوشخبری دی گئی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو خوشخبری دی بچے کی, بلکہ ان کی ساری خصوصیات کے ساتھ ان کو بتا دیا. یہ سن کر مریم بولی, پروردگار, میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا, ایسا ہی ہوگا. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پورا وجود ہی معجزہ تھا. ان کی زندگی, ان کی موت اور ان کی پوری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب معجزہ ہی تھے. تو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یونیکنیس تھی ان کی زندگی کے اندر. تو مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ایسے ہی اللہ نے کہا, ایسا ہی ہوگا. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ ہو جاتی. تو وہ کلمہ کن تھے اللہ تعالیٰ کا. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا, اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا, اور نبی بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کی طرف آیا تو اس نے کہا, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں, اس میں پھونک مارتا ہوں, اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں, اور مردے کو زندہ کرتا ہوں,
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی پھر جب وہ لوگوں سے انہوں نے جب وہ بڑے ہو گئے، لوگوں کو سمجھایا، اپنے معجزات دکھائے، تو وہ تمام باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، یعنی جو تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والے آئے تھے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے، ان تمام چیزوں میں جو بدعات داخل کر دی گئی تھی، حج دیکھیں کیا سے کیا حج کے معاملات کر دیے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کیا، اس کو واپس اس کی اصل شکل میں لے کر آئے۔ اسی طریقے سے تورات کے جو احکام انہوں نے چینج کر دیے تھے، حرام و حلال کی چیزیں اس میں انہوں نے ڈال دی تھی، تو اسی کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہی کچھ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا۔ پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے لوگوں کو جو ہے معجزات بھی کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہے ان کی بات مان لیں۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دین اسلام کی عقاوت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی عطا کی ہے، وہ اس میں انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پہ خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ، تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں بندے کو اللہ کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو یعنی ہر معاملے میں ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں ہم آپ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت، دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ گواہی کیا کہ ہم نے اس بات کی دنیا میں شہادت دے دی ہے، اور اسی شہادت پہ جو ہے ہمیں تو اٹھانا، یعنی انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر تین چیزیں جو ہیں وہ کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ایک ایمان، ایک اتباع اور ایک اچھے لوگوں کی صحبت، یہ کامیابی کی شرط ہے۔ تو انہوں نے یہ تینوں چیزیں، ان تینوں شرائط کو پورا کیا۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ظاہر پھر جب ہم نے کہا نا کہ ان کا کام کیا تھا کہ وہ ناحق نبیوں کو جو ہے قتل کر ڈالتے تھے، ان کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اسلام کو جو ہے انہوں نے الزام لگا کے جو ہے وہ جیل میں ڈلوا دیا، پھر ان کو نکلنے بھی نہیں دیا، اور ظاہر جب نکل آئے تو پھر انہوں نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے خفیہ تدبیریں شروع کر دی کہ کسی طرح ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، ان کو سلیب دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر جب وہ چھپ کر جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی جہاں پہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے اس جگہ پر وہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ تھی، وہاں پر تھے، اور وہاں پر صرف ان کے جو حواری تھے نا، وہ ایک حواری میں سے ایک بندہ تھا جو یہودیوں سے مل گیا تھا، ٹھیک ہے، یا سمجھیں جو حکومت سے مل گیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ جو مخبری کر دی، اور پھر وہ لوگوں کو لے کر وہاں پر آ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کو پھر حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پورے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور جو بھی معاملہ ہوا اس کو سلیب دینے کا، کیونکہ بہت بدتمیزی کی، کہا جاتا ہے کہ ان پہ تھوکا، ان کو مارا، تو جو کچھ بھی ہوا اس بندے کے ساتھ ہوا، تو وہ ذلت اور رسوائی، کیونکہ اس نے جو ہے اس نے جو کیا کہتے ہیں وہ نہیں کیا نا، ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی فرمانبرداری نہیں کی، ان کی جو خیانت کی ان کے ساتھ بیسیکلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی کتنی بڑی سزا دی، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی دی، ٹھیک ہے، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ وہ بھی شک میں پڑے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بات کو شک ڈال دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی سب ایک نبی کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل مسیح خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا،
اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ یعنی عیسائیوں میں جو حواریوں میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، اور ابھی بھی ہم دیکھیں اگر یہ بات، اگر کہ عیسائی ابھی بھی یہودیوں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں بلینز سے بھی اوپر ہیں، 2 بلین کے قریب ہیں عیسائی، اب وہ جیسے بھی ہیں، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں وہ یہودیوں پر جو وہ اپر ہینڈ ہوں گے، اور آپ دیکھیں یہودی کتنی تعداد میں، اور اسرائیل کے اندر تو کہتے ہیں وہ صرف 1,00,000 2 لاکھ کے قریب ہی ہیں، اتنے کم ہیں، اور وہ بھی کس کی وجہ سے وہ ڈومیننٹ ہوئے ہوئے، وہ بھی عیسائیوں کی مدد کی وجہ سے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ان کا جو آخری وہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم پوری دنیا پر، یعنی کہ عیسائیوں کا بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم دنیا پر کریں گے، ابھی تو ان کو کرنے تو جو کر رہے ہیں، تو آپس میں ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اور پھر یا اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے جس طرح ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو یہاں پہ ہم مسلمانوں کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے گا، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان سے یعنی ان کی مائیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہتے تجھے پاک کر دوں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک امنی کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کہتا ہے۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہمیں تمہیں سنا رہے ہیں، باقی میں ہم دیکھیں تو کتنا زیادہ بندہ جب سنتا ہے تو واقعی اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، اللہ کی حکمتیں واضح ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی اس بات میں اب جو لوگ جو تھے وہ شک کرتے تھے کہ کیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے بغیر، کیونکہ عیسائیوں نے بعد میں بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کی ماں کو بھی، مریم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہودیوں سے عیسائیوں سے بھی مخاطب ہے اللہ اور مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے، کیا جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیے، تو ان کی مثال بھی یہی ہے۔ تو وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ اصل حقیقت ہے تمہاری رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس پر شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد، اب یہی جو نجران کا وفد آیا تھا اب ان کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اے محمد ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا اس پہ خدا کی لعنت۔ یہ آیت مباہلہ ہے، یعنی اب اگر یہ نہیں مانتے، ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ڈیٹیل آیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور اگر اب یہ نہیں مانتے تو تم اپنی فیملی کو لے کے آ جاؤ اور یہ اپنے اہل و عیال کو لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس پر یہ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹا ہو اس میں سے۔ اور ظاہر یہ بات وہ سمجھ گئے تھے، وہ یہ بات ان کے دلوں میں اتر گئی تھی، انہوں نے مانا یا نہیں مانا، انہوں نے چھوٹا رہنا ہے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، انہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی بات تھی، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اس کو جھٹلایا تو ہمارے پر عذاب آ جائے گا، تو وہ پھر وہاں سے اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے قبول بھی کر لیا ہو، تو پھر وہاں سے یہ ایسے ہی چلے گا، یعنی انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہیں کی اور جزیہ دینے پر اکتفا کر لیا، ٹھیک، اس کا مطلب تھا وہ بات ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے، بے شک بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا۔ یعنی مفسد کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرے، تو انہوں نے اس کا انکار تو کیا، اور انکار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے لڑنا تو گوارا نہیں کیا، جزیہ دینا گوارا کیا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ایک کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی حکمت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ حکمت ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم سے، ٹھیک ہے نا، جب بات کریں گے تو کامن گراؤنڈز پہ بات کریں گے، ان تمام باتوں پر جو ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ یکساں ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کتابیں آئی، ہمارے پاس بھی کتاب آئی، موسٹلی وہ بھی پاس پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں، تو ہمیں کامن گراؤنڈز پہ ان کو جب دعوت دینی ہے پہلے تو اللہ سے قریب کرنا ہے،
ٹھیک ہے، شرک کی جو ہے وہ کرنی ہے کہ شرک نہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے مزید آگے بڑھنا ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات پہ کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھا۔ یعنی جس بحث پہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت قائم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس وقت نہ یہودی تھے نہ عیسائی، اور اس وقت تو یہ تورات و انجیل نازل بھی نہیں ہوئی تھی، پھر تم کس بیس پر یہ بات کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، وہ ایک یکسو مسلم تھے اور تم بھی یکسو مسلم بن جاؤ۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ بے شک اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی آپ کی صداقت کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی آپ یہ آیتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ان کو چاہ رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ بات مان لیں، بار بار پوری ہم کتنی تیسرا پارہ جو ہے ہمارا ختم ہونے کو آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کتنی محبت سے کہ اب بھی مان لو، یہ آخری نبی تمہارے لیے حجت قائم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ کہ ان کے کان پہ جوں نہیں رونگ رہی، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ یعنی یہ بھی ان کی ایک ٹرک تھی کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے، اور شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کے بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو، یعنی ان کا حسد کا مقام تھا نا، کہ بس کسی طرح سے جو ہے نبی کے لوگ نہیں مانے اور ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اس سے گر نہ جائیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ بڑی کشائش والی نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ ابھی اس ایمان قبول کر لے، شاید یہ راہ راست پہ آ جائے۔ تنگ نظری جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر ہی ہے، کہ فوراً انسان کو جو ہے کسی بھی دیکھتا ہے کہ غلط کام میں مبتلا ہے، جب کوئی غلطی کی ہے تو فوراً انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو کیا لیبل کر دیتا ہے اس انسان کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو انسان کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت کے راستے اس کو دکھاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے پھر پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے بے شک۔ یعنی قرآن میں جو ہے تعصب نہیں ہے، قرآن ہمیں کلیئر باتیں بتا رہا ہے ہر ایک کے لیے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں عطا کر دے گا۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کی ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ امانت دار ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور ان میں سے ان لوگوں کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ کسی کا حال یہ کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے پہ بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان سے کسی بھی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتا بندہ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودیوں لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ غیر یہودی جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم کچھ بھی زیادتی کر لیں، کچھ بھی کوتاہی، ان کے اپنے بنائے ہوئے جو تھے شریعت تھی، طریقے تھے، کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی بھی رویہ اختیار کر لیں اور ان کو ماریں موریں، ان کے ساتھ چوری کر لیں، ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ بھی ان کا ایک جھوٹا بنایا ہوا طریقہ کار تھا، اور یہ جاہلانہ خیال ہے، بلکہ ان کے مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی، اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسا ہی تھے کہ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ کتنی زیادہ بے انصافی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی تھی اور اپنے انہوں نے
فقہی احکامات جو ہے وہ اس طریقے سے بنا دیے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتا رہے ہیں. یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کی عہد اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا. بہت بڑی بات ہے یہ. یعنی ایک انسان کو اگر ایک انسان نے دنیا میں پوری دنیا جو ہے برائی سے بھر لی، میں نے کہا نا لا الہ میزان میں بھاری ہوگا ہر چیز سے بڑھ کر، کہ انسان کے سارے اعمال ایک جگہ رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک جگہ رکھ دیا جائے، وہ بھاری ہوگا. تو اس دنیا میں جس شخص نے بھی دل کے ثبات کے ساتھ لا الہ پڑھا ہوگا، اللہ کو ایک مانا ہوگا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اس کی گناہوں کی سزا اسے ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ دنیا میں بھی پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے اور آخرت میں بھی پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے. دنیا میں پیوریفیکیشن کا پروسیس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ٹھیک ہے نا، ہمیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور پھر اگر ہم اس میں کامیابی سے نکلتے ہیں تو ہم پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں. یہ ہمارے پیوریفیکیشن کے پروسیس ہے. لیکن اگر آخرت میں اگر پھر بھی انسان جو غلطیاں کر کے، کوتاہیاں کر کے اللہ کو نہیں مانا شرک کے علاوہ، اور ساری دنیا گناہوں سے بھر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیں گے. اور سزا دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناپاک جنت میں داخل نہیں ہوگا، پاک ہو کر داخل ہوگا. تو آخری شخص جس نے لا الہ پڑھا ہوگا، اس نے اللہ کو ایک مانا ہوگا، وہ پھر آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو یہ ان سے یہ کام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک ہی نہیں کرے گا، ان کو اس پروسیس سے بھی نہیں گزارے گا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی امید کا کی چانسز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پروردگار، مالک پروردگار. بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خطاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کتابی کی عبادت ہے، عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یعنی لوگوں کو جھوٹا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی میں نے کہا نا ان کی جو عوام الناس تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تورات کیا ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی اکثریت کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ قرآن نہ پڑھو، بہک جاؤ گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤ، کیونکہ زیادہ کرو گے تو تمہیں پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. ابھی مجھے خود سربت بھی یہ بات بتا رہی تھی کہ ہماری جو تھی ایک ملنے والی ہمیں یہی کہتی تھی کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، انسان بہک جاتا ہے. کتنی غلط بات ہے جو لوگ ہمارے جیسے ایک جیسے مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کو جو ہے غلط بات کی طرف جو ہے وہ گائیڈنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات وہ بھی کہتے تھے، انہوں نے اپنی عوام الناس کو تورات سے بالکل غیر متعلق رکھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی لیا ہوا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا تو اس کی مدد کرنی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ابھی یہی کہا جاتا ہے ظاہر وہ نبی کی امت میں ہی آئیں گے اور نبی کی ہی پیغام کی جو وہ تجدید کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی کی امت کی حیثیت سے آئیں گے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. ابھی ہم نے آخر میں دعا پڑھی تھی سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات، یہی چیز اب پھر دہرائی جا رہی ہے. ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرمانبرداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. یہ بار بار حجت تمام کی جا رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پہ.
کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سے اس عمل کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب، ضد اور دشمنی حق کی اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے تھے۔ یعنی انہوں نے شروع میں اس بات کو مانا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا تھا ہم یہ تمہارے نبی ہے لیکن ہم اپنے نبی پر ایمان لائیں گے، اس طرح بھی کہتے تھے، لیکن بعد میں ان کا حسد اور بغض اتنی زیادہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس کو ٹوٹل ہی بدل ڈالا۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ، یعنی ایک تو یہ کہ انسان نے کفر کیا، اگر کفر کرنے کے بعد اگر ایمان لیا ہے تب بھی انسان کا ایمان قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو پھر ایسے لوگوں کی جو ہے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، کفر کی حالت پہ جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ تیسرا پارہ جو ہے ختم ہوا اور اس میں پوری کی پوری جو آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیوں سے ریلیٹڈ تھی اور اس میں یہودی بھی مخاطب تھے، اور ہم کتنی زیادہ آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک اس گروہ کی امپورٹنس تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے 2,500 یا 3,000 تولیت دی رکھی پوری امت مسلمہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ اب بھی، یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے فوکس کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ اب بھی مان لو، یہ آخری نبی جو ہے تمہارے لیے حجت ہے، اگر یہ نبی چلا گیا یا اب تم نے نہیں مانا پھر تمہارے لیے حجت تمام ہو جائے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو بار بار، اور اسی کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں اس غلطیوں کا، ان باتوں کا اعادہ نہیں کرنا، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب ذمہ داری دے دی ہے ہمیں اس ذمہ داری کو پوری اچھے دل اور ذہن اور خلوص کے ساتھ آگے تک پہنچانا ہے۔ یہ اس کا جو تھا وہ مین لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔